बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बारात की नमाज कितनी रकत पढ़ें और नियत कैसे करें। नाजरीन, अक्सर लोग इस मुबारक रात में नमाज पढ़ते तो हैं, लेकिन उनसे चंद ऐसी गलतियां सरजद हो जाती हैं जिनकी इस्लाह इंतहाई ज़रूरी है। आज की इस तफसीली गुफ्तगू में हम उन तमाम पहलुओं का नहायत गहराई से अहाता करेंगे कि शब बारात के नवाफल की नियत कैसे करेंगे। क्या उनमें कोई ख़ास सूरत पढ़ना लाजमी है? क्या उनमें कोई और सूरत पढ़ सकते हैं या नहीं? क्या इस मुबारक रात की इबादत के लिए सोना लाजमी और ज़रूरी है? क्या बगैर सोए भी हम अपनी रात अल्लाह ताला की बंदगी में गुजार सकते हैं? शब बारात की नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है? उसका सबसे अफजल वक्त कौन सा है? और उस रात कितनी रकतें अदा की जा सकती हैं? ये तमाम तर बातें और बारीकियां मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसीलिए आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि इंशाल्लाह इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी बहुत सारी इल्मी गलत फहमियाँ भी दूर हो जाएंगी। मोहतरम नाजरीन, ये रात दरअसल बहुत ही फजीलत और बरकत वाली रात है, जिसके बारे में हमें चाहिए कि इसका हक अदा करें, क्योंकि उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल होता है और खालिक़े कायनात को इस रात में अपने बंदे का गिड़गिड़ाना बहुत ज़्यादा पसंद है। याद रखिए कि शब बारात का वक्त ख़ास तौर पर कबूलियत का वक्त होता है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआएं कबूल फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी ऐसी बाबरकत रातों का तज़किरा फरमाया है जहाँ बंदा अपने रब के बहुत करीब हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे बंदे रातों को अपने आरामदेह बिस्तरों को छोड़ देते हैं ताकि अपने खालिक की बंदगी कर सकें। उससे दिल को सुकून मिलता है, चेहरे पर नूर पैदा होता है और इंसान के मामलात ज़िंदगी में बरकत आती है। जो शख्स ऐसी रातों में अल्लाह तबारक व तआला से जुड़ने का आदी हो जाता है, उसे कायनात की हर शय से बेनियाजी हासिल हो जाती है, क्योंकि उसका ताल्लुक कायनात के मालिक से बराह रास्त जुड़ जाता है। मोहतरम नाजरीन, अब आइए बात करते हैं कि शब बारात की नमाज की नियत कैसे करेंगे। दर हकीकत नियत दिल के पुख्ता अरादे का नाम है। ज़ुबान से अल्फाज अदा करके नियत करना ना तो नमाज के फ़राइज़ में से है और ना ही वाजिबात में से है। अलबत्ता अगर कोई ज़ुबान से अल्फाज कह ले तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर ना कहे तो कोई गुनाह नहीं है। और ऐसा हरगिज़ नहीं है कि जब तक आप ज़ुबान से अल्फाज अदा ना करें तब तक आपकी नमाज या नियत नहीं होगी, बल्कि असल नियत वही है जो आपने दिल में पुख्ता अरादा कर लिया कि मैं शब बारात के नफल पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, और बस इतना ही काफ़ी है। ताहम अगर आप अल्फाज कहना चाहें तो यूँ कह सकते हैं कि मैंने 4 रकत नमाज नफल शब बारात की नियत वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। फिर नियत करने के बाद आप नमाज शुरू करेंगे। नियत के हवाले से एक बात ज़हन नशीन कर लें कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर बहुत बड़ी अनायत फरमाने वाला है। इसीलिए अखलास के साथ खड़े होना ही असल कामयाबी है। अब इस रात के हवाले से कुछ इंतहाई अहम और ज़रूरी बातें ये हैं कि क्या इसके लिए सोना ज़रूरी है। तो नाज़रीन, वाज़िया रहे कि शब बारात की इबादत के लिए सोना शर्त नहीं है। आप इशा के बाद से ही अपनी इबादत का आगाज़ कर सकते हैं। फ़िक़ा के नज़दीक अल्लाह तबारक व तआला की याद में रात गुजारना ही असल मकसद है। अब बात करते हैं कि उसका वक्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है। तो वाज़िया रहे कि जब आपने इशा की नमाज अदा कर ली, 4 फ़र्ज़ अदा कर लिए, तो आपके लिए इबादत का वक्त शुरू हो गया
اور رات کے کسی بھی حصے میں آپ یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، جبکہ اس کا آخری وقت طلوع فجر تک ہے، یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا، نفل نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اس کا سب سے افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے، جو سحری کا وقت کہلاتا ہے، کیونکہ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر آپ رات کے 2 بجے یا 3 بجے بھی اٹھتے ہیں تو یہ بھی بہترین وقت ہے، لیکن فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے کا وقت سب سے نورانی وقت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت کے لیے وضو کا تازہ ہونا بھی نور ہی نور ہے۔ اگر کوئی شخص عشاء کے وضو سے ہی نفل پڑھے تو جائز ہے، لیکن نیا وضو کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اب ایک بہت بڑی غلط فہمی کہ کیا کوئی صورت مخصوص ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلی رکعت میں مخصوص صورت اور دوسری رکعت میں کچھ اور پڑھنا ضروری ہے، حالانکہ یہ نفل نماز ہے اور اس میں کسی بھی صورت کی ایسی کوئی تعداد متعین یا فرض نہیں ہے کہ آپ ہر رکعت میں محض ایک بار کوئی بھی صورت پڑھیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی، اور اگر آپ قرآن پاک میں کوئی بھی صورت پڑھنا چاہیں تو نماز بالکل درست ہوگی۔ محترم ناظرین، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لمبی صورتیں یاد نہ ہوں تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ سراسر غلط ہے۔ آپ کو جو بھی صورت یاد ہو آپ اس کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کی طرف اور سجدوں کی لذت کو دیکھتا ہے۔ صورتوں کی لمبائی نفل نماز میں فرض نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کو قرآن پاک زیادہ یاد ہو تو وہ لمبی قرات کرے، کیونکہ نفل نماز میں قیام جتنا لمبا ہوگا اجر اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ ان نوافل کو انفرادی طور پر پڑھنا زیادہ افضل ہے تاکہ بندے اور رب کے درمیان راز و نیاز کا پردہ قائم رہے۔ گھر میں نفل نمازیں ادا کرنے سے برکت آتی ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے اور گھر والوں میں دین کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ خواتین بھی اس نماز کا خاص اہتمام کر سکتی ہیں، ان کے لیے بھی وہی فضیلت ہے جو مردوں کے لیے ہے۔ نماز ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دل میں پختہ نیت کریں، پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں۔ یہاں پر یہ بات نہایت اہم ہے کہ تکبیر تحریمہ اور قرات میں اتنی آواز ضرور ہونی چاہیے کہ اگر شور نہ ہو تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ سکے۔ بہت سے لوگ صرف دل ہی دل میں پڑھتے ہیں اور ان کے ہونٹ حرکت نہیں کرتے، تو یاد رکھیے کہ اس طرح نماز نہیں ہوتی، کیونکہ الفاظ کی ادائیگی ضروری ہے۔ نماز کے دیگر ارکان جیسے رکوع، سجود اور قعدہ بالکل اسی طرح ادا ہوں گے جیسے آپ عام نمازوں میں ادا کرتے ہیں۔ سجدے میں لمبی دعائیں کرنا اور گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ان راتوں کی خاص روح ہے۔ اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے رزق کی تنگی دور کرنے کی دعائیں کریں اور امت مسلمہ کی خیر و عافیت کی دعائیں مانگیں۔ آپ اپنی مادری زبان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ زبان سے زیادہ دل کی آواز سنتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ کا ورد کریں اور کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ اس سے آپ کی دعا کی قبولیت کے امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اس وقت کی خاموشی انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا موقع دیتی ہے۔ دن بھر کی مصروفیت میں انسان اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، لیکن یہ وقت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسی راتوں کی عبادت سے انسان کی دعا میں وہ طاقت پیدا ہوتی ہے جو تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر آپ کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں یا کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر مانگیں، کیونکہ سحری کی پکار کبھی خالی نہیں جاتی۔ شب برات کی جو رات ہے، اس رات میں ہم نے عبادت کی کثرت کرنی ہے، قیام کرنا ہے، جس طرح کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیام کرو
اور قیام یعنی آپ نوافل کی کثرت کریں۔ اگر آپ کی نمازیں قضا ہیں تو آپ اپنی قضا نمازیں ادا کرتے رہیں۔ مقصد اس رات میں قیام کرنا ہے، نوافل پڑھنے ہیں۔ بالکل آپ پڑھیں، جتنی مرضی رکعتیں آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات آپ قیام کریں یا پھر کچھ دیر آپ تلاوت قرآن پاک کریں، کیونکہ جو خاص 4 رکعت نماز میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں یہ آپ نے مس نہیں کرنی۔ وہ کون سی 4 رکعتیں ہیں، 4 رکعت کب پڑھنی ہیں اور کس وقت ہم نے ادا کرنی ہے، ان کے پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ وہ نماز ہے جس کی تلقین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی تھی۔ اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس نماز سے زندگی کے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ پرانے نئے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نماز بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے چچا جان، اگر ہو سکے تو یہ نماز روزانہ پڑھیں، ورنہ ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار یا سال میں ایک بار یا زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں تو یہ رات ہم نے اس خاص عبادت کے ساتھ گزارنی ہے۔ 15ویں یعنی شب برات کی رات، اور اس رات میں اس عظیم نماز کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور توبہ استغفار کا اہتمام کریں، اور یہ 4 رکعت آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ وہ کیسے پڑھنی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے۔ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نے دل ہی میں ارادہ کر لینا ہے کہ 4 رکعت نفل نماز اس طریقے پر پڑھ رہا ہوں جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ یہ آپ کی نیت ہوگی۔ اس کے بعد پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں گے۔ پھر رکوع سے پہلے 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں گے۔ پھر رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، رکوع سے کھڑے ہو کر 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر 10 مرتبہ اور دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھنے ہیں۔ اسی طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ 75 مرتبہ یہ کلمات ہوں گے، اور 4 رکعت میں ان کی تعداد 300 مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں پھر اسی طرح ثنا کے بعد 15 مرتبہ کلمات، پھر قرات اور بقیہ تمام ارکان میں 10 مرتبہ یہ کلمات دہرائیں گے۔ قعدہ بیٹھیں گے، تشہد اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ تو اس طریقے سے ہم نے یہ 4 رکعت نماز ادا کرنی ہے، اور یہ پڑھنی کب ہے؟ عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک آپ رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے، یعنی جو صبح سحری کا وقت ہوتا ہے، اس میں یہ نماز ادا کرنا سب سے افضل ہے۔ نہ یہ مغفرت کی عظیم گھڑی ہے، یہ ہماری مس نہیں ہونی چاہیے اس رات میں، اور اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ تو مانگنے کی رات ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، مغفرت طلب کریں، اسی لیے رزق مانگیں، اپنے لیے عافیت طلب کریں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، تو یہ دعاؤں کا اہتمام بھی آپ نے ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ اب یہاں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کا ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو اس وقت کی عظمت معلوم ہو جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کی طرف سے یہ اعلان عام کیا جاتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگے اور میں اسے بخش دوں، کوئی مجھ سے رزق کا طالب کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا کہ میں اس کی بیماری دور کر کے اسے تندرستی عطا کر دوں۔ چونکہ یہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سعادت کو حاصل کر سکیں۔ اچھا، اب شب برات ہے، کب یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ تاریخ کون سی ہوگی اور کون سا دن ہوگا، کون سا دن گزرنے کے بعد شب برات کی رات آئے گی۔ تو دیکھیں، شب برات 2026 میں، اس سال 2026 میں 3 فروری تاریخ ہوگی، 3 فروری اور ٹیوزڈے منگل کا دن ہوگا۔ 3 فروری منگل کا دن جیسے ہی مکمل ہوگا، سورج غروب ہوگا، مغرب کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک، یہ ساری رات جو ہے یہ شب برات کی رات ہے۔ خلاصہ یہ کہ شب برات کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس میں نیت کے لیے لمبے چوڑے الفاظ ضروری ہیں اور نہ ہی صورتوں کی کوئی قید ہے، بس سچی تڑپ اخلاص درکار ہے۔ اگر آپ زندگی میں کسی مشکل کا شکار ہیں، کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اس رات اٹھنا شروع کر دیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عظیم عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سجدوں کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو اس معلومات سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں اور کومنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔